अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। ठीक हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, पिछले सेशन में बच्चों हमने पोएम पढ़ी थी, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, एक बेबाक ज़िंदगी बसर करने वाला शख्स। उसकी हमने क्वालिटी देखी, बहुत सी क्वालिटियाँ देखी कि वो जो है ना वो किसी से डरता नहीं, वो सादा ज़िंदगी गुजारता है, वो किसी का बुरा भला नहीं सोचता, तो इसलिए फिर उसको ना बिल्डिंगें खड़ी करने की ज़रूरत है, ना उसको असलहा रखने की ज़रूरत है, ना वो किसी का बुरा सोचता है। और उसकी ज़िंदगी जो है ना वो तमाम जो मसाइब, जो मुश्किलात, जो गम आते हैं किस्मत के तौर पे उसके पास नसीब समझ के उसको कबूल करता है और अपनी किस्मत को वो नहीं पीटता, बुरा भला नहीं कहता। फिर वो जो है ना अपनी माजी को याद करके बहुत प्यारी ज़िंदगी, क्योंकि उसकी माजी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत जॉय होती है उसमें, उसके माजी में उसका जो गुजरा हुआ वक्त है उसको वो इंजॉय करता है, और इस ज़मीन को बिल्कुल एक आर्जी समझ के इस पे ज़िंदगी गुजारता है, किसी का बुरा भला नहीं सोचता, और एक नेक लाइफ गुजारता है, एक फिर ऐसा सफ़र ज़िंदगी का गुजारता है जैसे एक मुक़द्दस सफ़र हो हज का। तो इस तरह की ज़िंदगी वो बंदा गुजारता है, इसलिए उसको फिर मुश्किलात भी अगर पहले तो आती नहीं है, अगर आ भी जाए तो उससे ज़्यादा घबराता नहीं है। अब हम आते हैं उसके जो आंसर्स हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द क्वालिटीज़ ऑफ द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, यानी उस शख्स जो बेबाक ज़िंदगी गुजार रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्या खसूसियात हैं। तो ये तमाम बातें उसकी खसूसियात ही हैं कि वो ना किसी से डरता है, ना वो किसी का बुरा सोचता है। तो हम इसके सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल क्या है? नंबर 1, राइट द क्वालिटीज ऑफ द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, कि जो बेबाक ज़िंदगी गुजरने वाला शख्स है उसकी क्या खसूसियात होती हैं, उसमें क्या खसूसियात होना ज़रूरी हैं। तो उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या है कि द मैन ऑफ लाइफ अपराइट डज नॉट कमिट एनी सिन, वो कोई गुनाह नहीं करता। उसका आंसर लिखते हैं, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट डज नॉट कमिट। ठीक है ना, कमिट से मुराद है करना, सरजद होना, सरजद होना। कमिट एनी सिन, सिन से मुराद है गुनाह, वो कोई गुनाह करता नहीं है, वो किसी का बुरा नहीं सोचता, ये उसका कैरेक्टर है। ही हेट्स, वो नफरत करता है किस चीज से? ईवल्स, बुराइयों से नफरत करता है, वो बुरे कामों से नफरत करता है। ही हेट्स ईवल्स, ठीक है। अच्छा, वो किसी का बुरा नहीं सोचता, ही डज नॉट हार्म एनीवन, ये उसकी क्वालिटी है। ही डज नॉट हार्म एनीवन, ये उसकी क्वालिटी है। फिर क्या है? वो चैलेंजेस खुशी से कबूल करता है, करेज के साथ कबूल करता है। ही फेसेस ऑल द चैलेंजेस विद करेज, ठीक है ना। वो करेज के साथ जो है ना मुश्किलात का सामना करता है। करेज एंड बोल्डनेस, वो करेज के साथ, जुर्रत के साथ, बेबाक होकर, बेखौफ होकर इन मुश्किलात का सामना करता है। तो ये क्वालिटियां हैं। पहली क्वालिटी कि वो गुनाह नहीं करता, दूसरी क्वालिटी कि वो बुराइयों से नफरत करता है, वो जिस तरह की भी बुराइयां हों उसे नफरत करता है। फिर डज नॉट हार्म एनीवन, किसी का नुकसान नहीं करता। और आखिर में जो मुश्किलात आती हैं उसका करेज के साथ, जुर्रत के साथ और बोल्डनेस के साथ, यानी बोल्ड होकर, बोल्ड से मुराद है बेबाक होकर, वो इन मुश्किलात का, चैलेंजेस का सामना करता है। तो ये एक अपराइट आदमी की, एक बेबाक शख्स की, एक सीधा शख्स की, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्स की क्वालिटीज़ हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? हाउ कैन वी स्पेंड अ हैप्पी लाइफ, हम कैसे खुशी वाली जिंदगी गुजार सकते हैं? हाउ कैन वी स्पेंड अ हैप्पी लाइफ, हाउ कैन वी स्पेंड
a happy life. ٹھیک ہے نا, ہم کیسے گزار سکتے ہیں؟ آنسر, we can spend کیسے a happy life by following good deeds of life. اچھے کاموں والے, good deeds, by following good deeds, اچھے کاموں کو لے کے ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. And good deeds and rules of goodness. اب گڈنس میں تمام باتیں آ جاتی ہیں کہ خود بھی اچھا ہے اور دوسروں کو بھی اچھا سمجھتا ہے, خود بھی برائی نہیں کرتا, دوسروں کے لیے بھی برا نہیں سوچتا. تو یہ اس طرح کر کے اگر ہم رولز جو ہیں, اچھائی کے رولز کیا ہیں, مثلا ہم سے پوچھا جائے کہ بھئی what are the rules of goodness, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ all those deeds which do not harm any person, all those deeds which can make your life happy, ایسے تمام کام جو آپ کی زندگی کو خوشی والی بنا لے. تو خوشی والی زندگی کیسے بن سکتی ہے؟ جب آپ کسی کا برا نہیں سوچیں گے, جب آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, جب آپ کسی کو تنگ نہیں کریں گے, تو آپ کی زندگی آٹومیٹکلی, وہ کیا کہتے ہیں نا, خواہ کی زندگی بھی اچھی ہوگی, کیونکہ آپ نے کسی کو نقصان نہیں کیا, آپ نے کسی کا برا نہیں سوچا. We can spend a happy life, ہم زندگی گزار سکتے ہیں خوشی والی by following good deeds, اچھے کاموں کو فالو کرنے سے, اچھے کاموں کی پیروی کرنے سے, اینڈ رولز آف گڈنس, اور اچھائی کے جو قوانین ہے اس پر چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو ہیپی بنا سکتے ہیں. امید ہے سمجھ آ رہی ہے. تو کوشچن نمبر 3 کرتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے کیا, ہاؤ شوڈ وی بیہیو ایٹ دا ٹائم آف سوروز. اچھا, جب یہ مشکل آتی ہے ہمارے پاس, دکھ ہوتا ہے ہمیں, جب غم آتا ہے ہم پہ, تو ہمیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے, ہمیں کیا رویہ ہمارا ہونا چاہیے اگر خدا نخواستہ ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ شخص کیا کرتا تھا, اس کو قبول کرتا تھا. جیسے اس نے کہا نا, thus scoring all the cares that fate or fortune brings, he makes the heaven his book, the wisdom heavenly things. جو بھی مشکلات آتی تھی اس کو وہ فیس کرتا تھا, اس کو برا بلا نہیں کہتا تھا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے میری نصیب ہے, وہ اپنی نصیب سمجھ کے اس کو قبول کرتا تھا, اس کو برا بلا نہیں کہتا تھا, وہ اس میں اتنا جذباتی نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مجھ پہ کوئی مصیبت مشکل آئی ہے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے میں اس کو قبول کرتا ہوں. اور یہ بہت بہت مشکل کام ہے. بڑے لوگوں کے, اچھے لوگوں کی سب سے اچھی نشانی یہ ہے, کیونکہ ان اللہ مع صابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر ہمیں کب کرنا پڑتا ہے؟ صبر ہمیں اس وقت کرنا پڑتا ہے جب ہمیں مشکل کوئی پیش آئے. یہ کیونکہ ان اللہ مع صابرین, اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے, کیونکہ اللہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جو مصیبت اس پہ آئی ہے میری طرف سے ہے. تو اب میری طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر جب وہ صبر کرے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے ٹرو ماننے والا ہے, صحیح ماننے والا ہے, صحیح معنوں میں میرے احکامات پر چلنے والا شخص ہے. ٹھیک ہے نا. ہاؤ شوڈ وی بیہیو ایٹ دا ٹائم آف سوروز. صحیح کہ سوروز کے ٹائم پہ, مشکل کے ٹائم پہ, دکھ کے ٹائم پہ, غم کے وقت پر ہاؤ شوڈ وی بیہیو, ہمیں کیسا رویہ ہمارا ہونا چاہیے. تو اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. وی شوڈ ناٹ لوز ہارٹ, بدظن نہیں ہونا چاہیے, ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. ہوتا ہے دکھ, یقیناً میں سمجھتا ہوں, لیکن اس کا حل کیا ہے سوائے اس کے کہ آپ اس کو سہ لو, کیونکہ یہ سارے اوپر سے آنے والے فیصلے جو ہماری بس میں نہیں ہیں, تو ہر اس چیز پہ بندہ ناراضگی کا اظہار کرے جو اس کے بس میں ہو. اگر ایک دکھ آتی ہے, ایک غم آتا ہے, مشکل آتی ہے, تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ہم اس پہ صبر کر سکتے ہیں. وی شوڈ ناٹ لوز آور ہارٹ. لوز آور ہارٹ سے مراد ہے کہ ہمیں اپنے دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے, نہیں چھوڑنا چاہیے. اینڈ فیس all the difficulties with courage.
جو مشکلات ہیں کریج کے ساتھ، جرت کے ساتھ ان کا سامنا کریں. وی شوڈ ناٹ بلیم، یعنی ہمیں کس کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. بلیم سے مراد ہے آپ کسی کے اوپر جب آپ وہ کرتے ہیں، بلیم کرتے ہیں، یعنی اس کی شکایت کرتے ہیں قسم کی، اس کے اوپر آپ اور فیٹ، ہماری قسمت پہ ہمیں بلیم نہیں کرنا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا میری قسمت کو، یہ کیا میری مشکلات مجھ پہ آ رہی ہیں. اپرائٹ والا کیا کرتا تھا؟ وہ فیس کرتا ہے thus scrolling all the cares that fate or fortune brings. We should not blame our fate یا fortune. Fate for any sorrow, any sorrows. الزام ہم نے، یعنی بلیم جو ہے نا، الزام جو ہے، یہ ہم نے اپنی قسمت کو نہیں دینا، ہم نے کریج کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے. What should we behave? How should we behave at the time of sorrows? مشکل کے وقت میں، دکھ کے وقت میں، غم کے وقت میں ہمیں کیسا رویہ ہمارا ہونا چاہیے، سوال یہ کر رہا ہے. تو ہم نے کیا لکھا؟ We should not lose our heart. ہمیں اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنا دل بالکل نہیں بٹھانا چاہیے. And face all the difficulties with courage. اور جتنی بھی مشکلات ہیں اس کو کریج کے ساتھ، جرت کے ساتھ ان کا مقابلہ، سامنا کرنا چاہیے. We should not blame. ہمیں الزام نہیں دینا چاہیے. کس کو؟ Our fate. ہماری قسمت کو، ہمارے نصیب کو الزام نہیں کہ بس یہ میری تو نصیب ہی خراب، میری تو قسمت ہی خراب ہے. یعنی ناشکری ہوتی ہے، بے صبری ہوتی ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو صبر کرنے والے پسند ہیں. We should not blame our fate for any sorrows. جتنی بھی مشکل آتی ہے ہمیں اپنی قسمت کو نہیں کھوسنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا میری قسمت، یہ کیا میرے ساتھ ہوتا ہے. یہ آپ کی نصیب ہے، یہ لکھا گیا ہے. تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے قبول کرنا، اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں بیہیو ایسے کرنا چاہیے کہ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ان کو اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کر لیں. کوسچن نمبر 4 کیا کہتا ہے؟ What is the importance of hope in one's life? یہ جو امید ہے اس کی کیا اہمیت ہے کسی کی زندگی میں. ہم نے دیکھا کہ وہ کیا کرتا ہے اپرائٹ والا، وہ ہوپس زیادہ نہیں بناتا، بڑے بڑے ہوپس نہیں بناتا. The man whose silent days in harmless joys are spent. جو شخص جس کی زندگی خاموش بے ضرر خوشیوں میں گزرتی ہے، بے ضرور خوشیوں میں گزرتی ہے. whom hopes cannot delude. اور اس کی امیدیں دھوکہ نہیں دیتی، اس کو دھوکہ نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی؟ کہ اس نے چھوٹی امید رکھی ہوتی ہے. nor sorrows discontent. اور نہ ہی جو مشکلات ہے وہ اس کو غیر اطمینان والا بنا دے. اس کی سوروز کیا ہے؟ whom sorrows cannot delude. اس کی سوروز، اس کی جو ہوپس ہیں، whose hopes cannot delude. اس کی امیدیں اس کو دھوکہ نہیں دیتی. اب امیدیں کب دھوکہ نہیں دیتی؟ جب امیدیں چھوٹی ہوں. اگر ہم نے بہت بڑی امید اپنے اوپر رکھی ہو کہ بھئی یہ ہوگا اور وہ نہ ہو تو ہم دل چھوٹا کر لیتے کہ اچھا میں نے تو اتنا بڑا سوچا تھا. نہیں، جتنا ممکن ہو، پاسبلٹی ہو، اس طرح کی امید رکھ. امید تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں ہر وقت اچھائی کی ہی رکھنی ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اپنی لائف میں اس طرح کی امید نہ رکھیں کہ جس کے پورا نہ ہونے پر آپ کو بہت زیادہ غم ہو. تو ہم کیا کریں گے کہ what is the importance of hope in one's life. کہ کسی کی زندگی میں امید کی کیا اہمیت ہے. What is the importance of hope in one's life. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ کیا لکھنا چاہیے؟ ہوپ کین میک لائف ایزی. ہوپ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ آسان بنا دیتی ہے. جس کی زندگی میں مشکلات ہوں وہ امید، کیونکہ امید اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بندی جائے. نا امیدی کفر تک لے جاتی ہے بندے کو. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر وقت امید اچھائی کی رکھنی چاہیے. تو کیا کہتے ہیں کہ امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہوپ جو ہے وہ آپ کو دور نہ کر دے، ایزی زندگی بنا دیتا ہے، زندگی آسان بنا دیتی ہے. جس کی زندگی میں مشکلات ہوں، امید ہی واحد آسرا ہے کہ میری زندگی اب ٹھیک ہو جائے گی، اب ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑی اہمیت ہے اس کی.
ہوپ کین میک لائف ایزی، ایزی بنا دیتی ہے فار اے پرسن، اس شخص کے لیے who has difficulties، جس کو مشکلات درپیش ہیں. ٹھیک ہے نا، پہلے تو یہ ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے جس کو کیونکہ مشکلات کا ایک حل ہے کہ وہ اچھائی کی امید رکھتا ہے، تو اس کی زندگی تھوڑی کیا اچھا ٹھیک ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ اس خطرے کے بعد یا اس مشکل کے بعد یہ آسانی آ جائے گی، تو ہماری زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی ہے. ورنہ اگر ہم امید چھوڑ دیں بس تو پھر ساری زندگی اسی میں چلی جاتی ہے، پھر بندے کی زندگی کرب سی بن جاتی ہے، کربناک بن جاتی ہے. اچھا، اٹ گیوز، یہ ہوپ جو ہے ہمیں کیا دیتی ہے؟ کریج. اٹ گیوز کریج، یہ ہمیں قوت بخشتی ہے، طاقت بخشتی ہے. یہ جو امید ہے کہ ہم مشکلات کا سامنا کر سکیں. ٹو فیس، اٹ گیوز کریج ٹو فیس دا چیلنجز، gives courage to face the challenges. In the result, success come in life. In the result کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ Success come in life. پھر ایک بار دیکھ لیتے ہیں. What is the importance of hope in one's life؟ یہ جو امید ہے اس کی کیا اہمیت ہے کسی کی زندگی میں؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ Hope can make life easy for a person. ہوپ جو ہے، امید جو ہو، وہ زندگی آسان بنا دیتی ہے. کس کی؟ who has difficulties، جن کے ساتھ مشکلات ہیں، جن کو مسئلے ہیں. یہ امید ایسی چیز ہے جو اس کی زندگی آسان بنا دیتی ہے. ایک بات. دوسرا، it gives courage to face the challenges، اور یہ چیلنجز کی، مشکلات کی ہمیں قوت دیتی ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے، اس کو فیس کرنے کی قوت دیتی ہے. ان رزلٹ، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ سکسیس آ جاتی ہے. کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسان آتا ہے، ہر مشکل کے بعد، ہر غم کے بعد خوشی آتی ہے. اگر ہم امید کا دامن نہ چھوڑیں، اگر ہم امید کا دامن نہ چھوڑیں تو یقیناً ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم اس غم سے نکل کے خوشی کی طرف چلے جائیں گے. امید باندھنا ضروری ہے. نا امیدی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. اللہ کی ذات سے ہمیں ہر وقت یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ، یہ جو مصیبت ہے، یہ جو مشکل ہے، یہ میرے لیے امتحان ہے، یا اللہ یہ امتحان میرے لیے آسان کر دے. اب جب امتحان آسان ہو گیا تو بندہ پاس ہو جاتا ہے، سکسیس. اگر امتحان آپ کا آسان ہو دین واٹ وڈ بی دا ریزلٹ؟ سکسیس ہوگا، کامیابی ہوگی. اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا؟ کامیابی ہوگی. تو اگر کوئی شخص کسی مسئلے میں گھرا ہوا ہے تو امید ہی واحد راستہ ہے اس مشکل سے نکلنے کا. ایک اور کریج دیتی ہے یہ امید آپ کو، یہ آپ کو قوت بخشتی ہے کہ اس مسئلے کو آپ جرأت کے ساتھ اس کا سامنا کریں. رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کو کامیابی ملے گی. امید ہے سمجھ گیا. پانچواں سوال، ہاؤ کین گڈ اینڈ ساؤنڈ کیریکٹر انفلوئنس ادرس؟ بڑا اچھا سوال کہ اچھا اور ساؤنڈ سے مراد ہے بھاری، اچھا. کیریکٹر جو ہے یہ جو آپ کی خاصیت ہے، کیریکٹر سے مراد ہے آپ کا کردار. اچھا کردار کیسے دوسروں پہ اثر ڈالتا ہے؟ بڑا آسان سوال، بڑا اچھا سوال. ہمارا دین اسلام بنا ہی کیریکٹر پہ ہے. مبارک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیریکٹر ہی سے لوگ اس کو صادق اور امین کہتے تھے. بیفور ہز پروفٹ ہوڈ، یعنی ان کی نبوت سے پہلے وہ اس بات پہ مشہور تھے کہ وہ صادق اور امین ہے. تو کیا صادق اور امین جو ہے یہ کیریکٹر ہے نا، کیریکٹر ہے. تو یہ انفلوئنس کرتی ہے، یہ اثر کرتی ہے لوگوں پر. کوشچن نمبر 5 کیا کہتا ہے؟ کوشچن نمبر 5، ہاؤ کین گڈ اینڈ ساؤنڈ کیریکٹر، ہاؤ کین گڈ اینڈ ساؤنڈ کیریکٹر انفلوئنس ادرز؟ انفلوئنس اثر کرنا. اچھا کردار، ساؤنڈ کردار کیسے لوگوں کو متاثر کرتی ہے؟
صحیح ہے, یہ سوال ہے. جواب اس کا کیا ہونا چاہیے کہ a person having good character کیا ہوگا, can be a role model. A person having good character can be a role model for others. وہ لوگوں کے لیے, دوسروں کے لیے رول ماڈل ہوگا, ایک رول ہوگا جس کو وہ فالو کرنا چاہیں گے. People will follow his good deeds and they will inspire. وہ متاثر ہوں گے. People will follow his good deeds. لوگ اس کے اچھے کاموں کو فالو کریں گے. کیوں ہم کہتے ہیں کہ انفلوئنس کیسے کرتا ہے, کیسے اثر ڈالتا ہے, تو اس کے اچھائیوں کو دیکھ کے لوگ اس کو فالو کرنا شروع کریں گے. گڈ ڈیڈز کو, اچھے کاموں کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ دے ول انسپائر ان دیئر لائفز, اور وہ اپنی زندگیوں میں اس سے متاثر ہو جائیں گے. اچھا, جب متاثر ہو گئے تو انفلوئنس آ گیا نا, اثر آ گیا, تو پھر ان کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی. 5 سوال تھے, ہم نے اس سے حل کرنے کی کوشش کی. 5 سوالات ایسے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے لفظ ب لفظ آپ کو ٹیکسٹ سے, نظم سے, پوئم سے نہ ملتے ہوں, لیکن دے آر ایزی تھے, آسان تھے. آخری سوال تھا ہاؤ کین گڈ اینڈ ساؤنڈ کیریکٹر انفلوئنس ادرس. کیسے ایک اچھا اور یعنی ساؤنڈ قسم کا اچھا مضبوط کیریکٹر, کردار جو ہے وہ دوسروں پر اثر ڈالتا ہے. اے پرسن, ایسا شخص, ہیونگ گڈ کیریکٹر, ایسا شخص جس کا کردار اچھا ہو. کین بی اے رول ماڈل. اب رول ماڈل کون ہوتا ہے؟ عموماً استاد رول ماڈل ہوتے ہیں, والدین رول ماڈل ہوتے ہیں بچوں کے لیے, یا کبھی کبھی ہم محلے میں باہر دیکھتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب, فلاں صاحب بہت اچھے کیریکٹر, کردار کے مالک ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. انفلوئنس لے لیتے ہیں, ہم ان سے اثر لے لیتے ہیں. بڑا سچا آدمی ہے, بڑا ایماندار آدمی ہے, بڑا سچ بولنے والا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ کیریکٹرز ہیں جن سے انسان اثر لے سکتے ہیں. A person having good character can be role model for other people, for others, دوسروں کے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے. اب رول ماڈل وہ ہے جس کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. People will follow his good deeds. جب وہ رول ماڈل بن گیا تو پھر لوگ جو ہے نا اس کو فالو کرنے کی, اس کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے اچھے کاموں کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ دے ول انسپائر ان دیئر لائفز, اور وہ اپنی زندگیوں میں سے متاثر ہو جائیں گے. امید ہے بچوں آپ کو ان 5 سوالوں کے جوابات کی سمجھ بھی آ گئی, اور آپ اس کو اگر اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیں, ضروری نہیں کہ یہ الفاظ ہوں, اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیں تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے, وہ کیا ہے کہ ڈکشنری کی مدد سے ان الفاظ کے معنی ڈھونڈے. بچوں یاد رہے, ڈکشنری کی امپورٹنس آپ کی عمر میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہے, اور ڈکشنری کنسلٹ کرنے کا اپنا ایک آرٹ ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے, جس کی مدد سے ہم الفاظ کو ڈھونڈتے ہیں. ڈکشنری ہوتی ہے الفابیٹیکلی, اے کے الفاظ پہلے ہوں گے, پھر بی کے آئیں گے, اور یوں چلتے چلتے زیڈ تک جائیں گے. ایک فائدہ. دوسری بات ہے ڈکشنری میں ہم لفظ کے معنی اور اس کا پارٹس آف سپیچ میں کیا پوزیشن ہے, کہ وہ ناؤن ہے, پروناؤن ہے, ورب ہے, ایڈجیکٹیو ہے, ایڈورب ہے, اچھا کنجنکشن ہے, انٹرجیکشن ہے, کیا ہے, یہ پتہ چلے گا کہ وہ کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے, وہ ہے کیا دراصل. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے رن, اس کے معنی لکھے ہوں گے دوڑنا, اور یہاں نیچے لکھا ہوگا ناؤن, اینڈ دیا ہوگا جس کے معنی ہے یہ ناؤن ہے, ورب وی دیا ہوگا, سوری, کہ یہ ورب ہے, فعل ہے, اور پھر اس کی پروننسیشن بھی دی ہوگی.
اس کی ادائیگی بھی دی ہوگی. جو اچھی ڈکشنریاں ہوتی ہیں اس میں اس لفظ کو پکارنے کا سٹائل بھی بتایا ہوگا. میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. یہ ہو گیا رن, یہ رن ہے. اب اس کو اگر جس ڈکشنری میں اس کے فونیٹک ٹرانسکرپشن دی ہوئی ہے, فونیٹک ٹرانسکرپشن سے مراد وہ زبان جس میں اس کو پکارا جاتا ہے, آوازوں کی زبان جو ہے, اس میں لکھا ہوگا رن. کیٹ آپ دیکھیں گے کیٹ باقاعدہ اس طرح دیا ہوگا. وہ اگر آپ کو ان کے یعنی اس فونیٹک ٹرانسکرپشن کی سمجھ آ جائے تو پھر آپ اس لفظ کو پکار بھی سکتے ہو کہ بھئی اصل میں اس کی پروننسیشن, اس کی ادائیگی کیا ہے, تلفظ کیا ہے. تو ڈکشنریاں میں الفاظ کے معنی, الفاظ کا یہ بتانا کہ وہ پارٹس آف اسپیچ میں کہاں سے تعلق رکھتا ہے, اور وہ یہ لفظ پکارا کیسے جاتا ہے, یہ لفظ بولا کیسے جاتا ہے, اس کی پروننسیشن, اس کی ادائیگی بھی بتاتے ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. تو یہ یاد رہے بچوں کہ آپ نے ڈکشنری کا استعمال معمول بنانا ہے. آپ نے ڈکشنری کا جتنا زیادہ استعمال کریں گے آپ کی وکیبلری بڑھے گی, جس کو ہم ذخیرہ الفاظ کہتے ہیں. وکیبلری جتنی بڑھے گی آپ کی انگریزی اتنی اچھی ہوگی. جتنا آپ لکھو گے آپ کے پاس الفاظ ہوں گے. کبھی کبھی ہم انگریزی لکھتے وقت اس لیے مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے, ہمارے پاس وکیبلری نہیں ہوتی. وہ جملہ اردو میں میرے لیے بہت آسان ہوتا ہے, بٹ اف I want to write in English, I don't have the vocabulary, don't have the words to write. کبھی کبھی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے, اور الفاظ وکیبلری بڑھانے کا سب سے اچھا طریقہ ڈکشنری کا استعمال ہے. The more you use dictionary, the better you will have a bank of vocabulary with you. آپ کے پاس وکیبلری کا ایک بینک بن جائے گا. ایک جیسے بینک میں نہیں نا پیسے ہوتے, اس طرح آپ کے پاس ایک وکیبلری کا بینک بن جائے گا. تو ڈکشنری کا استعمال معمول بنائیں. بھلے 5 لفظ دن کے دیکھیں, لیکن دیکھیں اس کے معنی, دیکھیں اس کی پروننسیشن, دیکھیں, عادت بنائیں اپنی. یو ول سی ود ان اے ایئر آپ کے پاس جو ہے نا الفاظ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آ جائے گا, وکیبلری آ جائے گی, ایک ورڈ بینک آپ کے پاس آ جائے گا. الفاظ کیا ہیں, کیا کہتے ہیں کہ ایکٹیویٹی, یوز دا ڈکشنری اینڈ فائنڈ آؤٹ دا میننگز آف دا گیون ورڈس. یہ ورڈز ہم نے دیے ہوئے ہیں, ڈکشنری سے ان کے معنی معلوم کرو. تو یہ ایکٹیویٹی آپ خود بھی کر سکتے ہیں, اور اس طرح کر کے آپ بہت سے الفاظ. پھر ہمارے پاس ہے ڈیڈز. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ڈیڈز. ڈیڈ سے مراد ایکشن, کام جو ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آسان. پھر ہے وینٹی, جس کو ہم اردو میں کیا کہتے تھے, وینٹی کو تکبر, غرور. تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو, پرائڈ تو ہے لیکن فالس پرائڈ. ایک ہوتا ہے پرائڈ ہے, بہت پراؤڈ ہے, بہت وہ ہے, مجھے اس بات کا میں بہت پراؤڈ ہوں. فخر علیحدہ چیز ہے, غرور علیحدہ ہے. غرور جو ہے نا وہ فالس پرائڈ ہے. فالس سے مراد غلط. پرائڈ بری بات نہیں ہے, فخر ہونا کسی بات پہ بری بات نہیں ہے. مجھے سبق آتا ہے, مجھے فخر ہے اس بات پہ. مجھے انگریزی آتی ہے, مجھے اس بات پہ فخر ہے. مثال بچہ کہے مجھے میتھمیٹکس اچھی آتی ہے, مجھے فخر ہے اس بات پہ. I'm proud that I can solve mathematical questions easily. مجھے پراؤڈ ہے کہ میں سائنس سبجیکٹس پڑھ سکتا ہوں. مجھے پراؤڈ ہے کہ میں بہت اچھا کرکٹ کھیلتا ہوں. لیکن فالس پرائڈ یعنی غرور, یعنی آپ چیز اتنی نہیں ہے جتنا آپ بتا رہے ہیں, یعنی اس پہ آپ باقاعدہ لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر وہ غرور بن جاتا ہے کہ بھئی یہ ہٹ جاؤ, مجھے بڑی انگریزی آتی ہے, میرے سے ہٹ جاؤ, میں بڑا انگریز ہوں, ہٹ جاؤ, مجھے سائنس بڑی آتی ہے, مجھے انگریزی بہت آتی ہے, مجھے میتھمیٹکس بہت آتی ہے. جب آپ اس کام پہ جو آپ کو کوئی صلاحیت اللہ نے دی اس پہ آپ غرور کرنے لگے ہیں تو اس کو پھر کہتے ہیں فالس پرائڈ. وہ پھر فخر میں نہیں آتا. پھر ہمارے پاس ہے ڈیلیوٹ. ٹھیک ہے نا, ڈیلیوٹ سے کیا مراد تھا, ہم نے اس میں پڑھا تھا دھوکہ دینا. تو اس کا مطلب ہے چیٹ بھی دھوکہ دینا ہے. اگر خدا نخواستہ ایک بچہ امتحان میں نقل کر رہا ہے تو اس کا مطلب دھوکہ دے رہا ہے نا. اصل میں اس کو آتا نہیں ہے لیکن اس کا جواب بھی آ رہا ہے. مجھے آتا نہیں ہے لیکن میں لکھ رہا ہوں اور میرے پرچے پہ ڈالا ہے. اس کا مطلب ہے اٹ از ڈیلیوٹ, اٹ از چیٹ, یو آر چیٹنگ. گڈ. ڈسکانٹینٹ سے کیا مراد ہے, جس میں اطمینان نہ ہو, ڈسسیٹسفیکشن, اطمینان نہ ہو, غیر اطمینان. ڈسسیٹسفیکشن غیر اطمینان. اور آرمر
میں نے کہا نا اسلحہ, بختربند, یعنی آرمر سے مراد یہاں پہ وہ اسلحہ بندوق والا بھی نہیں جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہو, پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہو. پروٹیکٹیو کورنگ, میں نے کہا نا بختربند اس کو کہتے ہیں, جس میں اپنے آپ کو بچاتے ہو, پروٹیکٹ کرتے ہو, ڈیفینڈ کرتے ہو. تو یہ ہمارے پاس 1 2 3 4 5 ورڈز تھے جس کی ڈکشنری. آپ کو ہوم ورک یہ دیا جا رہا ہے, یاد رہے بچوں, سب نے 5 الفاظ ڈکشنری میں سے اے ہی سے, اے, یہ جو الفابیٹ اے ہے, اے کے 5 الفاظ ڈکشنری میں سے اس کے معنی بھی لکھنے ہیں, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ پارٹس آف اسپیچ میں سے ایک ناؤن ہے, پروناؤن ہے, ایڈجیکٹیو ہے, کیا ہے, یہ بھی معلوم کرنا ہے. دس از یور ہوم ورک. ٹھیک ہے, گڈ. امید ہے آپ کو بچوں یہ 5 ہم نے سوالات کے ان کے جوابات کوشش کی گئی کہ ان کو آپ کے ساتھ ایکسپلین کریں اور پھر ان کے جوابات لکھائے جائیں. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں, اور یہ جو ڈکشنری کا استعمال ہے اس کی اہمیت ہے ہماری زندگی میں, یہ اور ان 5 ورڈز کی میننگ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تھینک یو ویری مچ.